अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइफ स्टाइल के साथ मैं हूं सिद्रा बुखारी और मैं हूं शहजाद अली अकबर। जी व्यूअर्स, आज हम लाइफ स्टाइल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम मौजूद हैं लोक विरसा में, जहाँ पे लोक मेले का इनेकाद हुआ है। और यहाँ पे पाकिस्तान के चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लाइफ स्टाइल के वो एक जगह पे यकजा किया गया है। जी बिल्कुल व्यूअर्स, यहाँ पर रंगारंग लोक मेला सजाया गया है। लोक मेला की झलकियां भी आपको दिखाएंगे, लोक मेला का विजिट भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनके जहाँ के जो लोग आए हैं मुख्तलिफ सूबों से, इनके लाइफ स्टाइल पे बात करने के लिए हमारे साथ लोक विरसा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तलहा अली कुशवाहा तशरीफ रखते हैं। तलहा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक तो वक्त दिया इस मेले के इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट में से वक्त निकाल के। तो ये जो मेला सजाया गया है, कई सालों से सजाया जा रहा है, इस दफ़ा इसमें क्या डिफरेंट बात है? तो बहुत शुक्रिया जी आपसे बात करने का। असल में जी मेला जो है एक बहुत ही अहम ज़ाहिर चीज़ इस लिहाज से है कि हम सबको इकट्ठा एक जगह पे लेके आते हैं और पूरे पाकिस्तान से प्रोविंसेस में बड़े पुरजोश तरीके से हिस्सा लेते हैं, और ये तो होता चला ही रहा है। लेकिन हम मेले को असल में ऐसे देखते हैं कि हम ये जो एक है ना कि आर्टिजन्स और ये जितने लोग हैं वो पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ आएँ और वो डायरेक्टली जो उनका आर्ट है, जो उनका हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो उनके जो भी चीज़ें वो बनाते हैं, वो डायरेक्टली वो कंज्यूमर को बेच सकें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें ये है कि हम सेंट्रल कर देते हैं मेले में आर्टिज़न को और आर्टिस्ट को, और उसमें जो बिज़नेस कंसर्न्स होते हैं, जो इस तरह की मसलेते हैं कि भाई उनका भी इतना कट है और उनको परसेंटेज इतनी जानी है, इस तरह की चीज़ें फिर नहीं होती। तो जो मिडिल मैन है उसको निकाल, मिडिल मैन जो है वो इसमें नहीं होता। एक तो इसकी ये बात है। दूसरी बात ये है कि एक तो हार्मनी जो है कि हमारी जो कौमी एक आप कह लें कि सब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सारे ये रंग हैं पाकिस्तान के, तो वो एक तरह से गुलदस्ता जो है वो इकट्ठा हो जाता है इस मेले में, ये भी एक बात है। तो और हम ज़ाहिर है चाहेंगे ये कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं असल में कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाए कि ये चीज़ चलती रहे। मेला तो सिर्फ 10 दिन का है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये आगे भी एक सिस्टम जो हम बनाएं कि जिसमें ये चीज़ आगे भी चलती रहे। अच्छा, इसमें यह है कि मेला तो काफ़ी कई सालों से यहाँ पे मुनक़िद होता है, तो आपके आने के बाद आपका ये फर्स्ट मेला है, तो आप क्या समझते हैं कि इस मेले में और जो पहले मुनक़िद होते रहे हैं उनमें कोई क्या इनफरादियत है, क्या मुनफरदपन है इसमें? असल में जी काफ़ी सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है वैसी हैं, कॉमन हैं कि लोग सब आते हैं, इकट्ठे होते हैं, यकजा होते हैं। मेरे ख़्याल में जो चीज़ें हमने कोशिश की है, एक तो उसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ इस तरह करने की कोशिश की है कि परफॉर्मेंसेस को ज़रा देखा है, ज़रा सी जो आप कह लें कि विजुअल्स हैं, जो लोग आते हैं यहाँ उनको क्लैरिटी से चीज़ें नज़र आएँ। बाहर हमने कुछ स्क्रीन्स भी इस तरह लगाई हुई कि जो स्टेडियम के अंदर अगर परफॉर्मेंसेस हैं तो सब जो है वो, कोरोना का भी एक मसला है ज़ाहिर है, तो हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये फ़ैसला बहुत आप कह लें कि बहुत सोच विचार के किया था कि क्या जो एक कोरोना का भी ज़ाहिर है हर वक्त एक आप कह रहे हैं तलवार हमारे सर पे लटक रही है कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और इसलिए हमने SOPs को तो बहुत ज़्यादा रखा ही है, कोशिश की है जितनी हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये फ़ैसला था ना कि हम वो जितने भी लोग हैं जो वैसे ही पहले इकॉनमी जो है वो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो एक आप कह लें क्राइसिस है, तो क्या हम उस क्राइसिस को कंटिन्यू करना चाहेंगे? क्या हम लोगों को भूख से मारना चाहेंगे, या हम SOPs को ऑब्ज़र्व करके उनको ये मौका दें कि वो थोड़ा बहुत अपने ख़ानदान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए वो कुछ कर सकें? तो ज़ाहिर है एक तो हमने बहुत सोच के फ़ैसला किया था। दूसरी बात ये कि हमने फिर कुछ इस तरह की चीज़ें भी की थी, जैसे बाहर स्क्रीन्स अगर हमने लगाई हैं ताकि सब इकट्ठा अंदर रश ना हो जाए। जैसे हमारा जो ये जो ओपन एयर कॉन्सर्ट जो हॉल है, अब उसमें यही था कि अगर सारे ही 1500 लोग अगर अंदर आ जाएं तो वो तो बहुत क्लोज हो जाएंगे, तो SOPs का मसला होगा। तो हमने इसलिए फिर स्क्रीन्स और विजुअल्स और थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज़ करने की भी कोशिश की है ताकि ज़रा सी सेक्शंस बन सकें और लोगों को आसानी हो। ये तो इन्होंने जो बात की ये तो बड़ी अच्छी बात भी है, और हम भी यही सोच रहे थे, हम तो ये क्वेश्चन करने लगे थे कि आपने कोरोना के दिनों में ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन हमने देखा जो इंतजामात हैं बिल्कुल तो वो तो ज़बरदस्त इंतजामात किए हुए हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। एक तो एस्पेक्ट आपकी ने जो बताई है ये है कि जो हमारा हुनरमंद है या दस्तकार है जो अपने हाथ से काम करता है, तो वो कोरोना के दिनों में बहुत पहले ही बहुत मुतासर हुआ। दूसरा ये हमें एक स्ट्रेस है, हमारे दिमाग में एक डर खौफ बैठा हुआ है, हमें कुछ ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत है।
تاکہ لوگ تھوڑا سا انٹرٹین کریں. تو بالکل شہزاد، جیسے اسلام آباد کو کہا جاتا ہے کہ بہت خاموش شہر ہے، یہاں کے لوگوں کے پاس کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اور جب بھی بالکل اور جب بھی یہ میلہ ہوتا ہے تو لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اسلام آباد راولپنڈی کے لوگ بڑے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، اس کو آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں. تو اس دفعہ آپ کو کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ ہمیں جی رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے، ہمیں سپورٹ بھی بہت اچھی ملی. جیسے ڈی سی جو ہیں انہوں نے ٹائیگر فورس جو ہے پرائم منسٹر کی، وہ بھی یہاں ہمارے پاس ہے. وہ والنٹیئرز بہت ایگزیکٹلی وہ بہت آپ کہہ لیں کہ محنت سے وہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی صاحب جیسے آتے ہیں اندر ذرا سا انٹری کے بعد انہوں نے ماسک نیچے کر دیا، اتار دیا، کچھ بھی اس طرح کا کام کیا. تو ٹائیگر فورس بھی یہاں اندر موجود ہے. پھر یہاں جو ہمارے نظام میں ایک اور بات یہ کہ ہم نے جو ڈسانفیکٹ کرنے والے ڈرونز ہوتے ہیں ہم نے وہ بھی امپلوائے کیے ہوئے. تو وہ ایک خاص ٹائم کے بعد وہ اوپر سے اسپرے بھی کرتے ہیں نیچے تاکہ وہ ڈسانفیکٹ بھی ہو جائے. تو ماسک اور ان SOPs میں یہ بھی شامل ہے کہ ڈرونز بھی ہیں یہاں، اور ٹائیگر فورس بھی. تو وہ ہر ایک کو یاد کرواتے ہیں کہ بھائی بچے کو، کسی بڑے کو، کہ بھائی ماسک اگر وہ نیچے ہو گیا تو اس کو کہنے بھی اوپر کر لیں ذرا پلیز، خدا کے واسطے احتیاط کریں. تو وہ کر رہے ہیں، بہت محنت سے سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھا گیا تاثر بھی یہی ہے کہ جو لوگ فنکار، لوگ گلوکار یا لوگ رقاص ہیں بیچارے بہت برے حالات ہیں ان کے فائنینشلی بھی، اور کیونکہ وہ چیز تو لوگ ورثہ ان کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں. بالکل جی، اصل میں ہمارا تو آپ کہہ لیں کہ دیکھیں ہم ہیں ہی اسی لیے تاکہ ہم ثقافت اور آرٹ کو اور کلچر کو ہم سپورٹ بھی کر سکیں، اس کو پرزرو بھی کر سکیں اور اس کو آگے بڑھائیں بھی کہ وہ چلتا رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ظاہر ہے کچھ طبقے ایسے ہیں جن کا کہ آپ کہہ لیں کہ ڈسکنیکٹ ہے ہماری جو اپنی ثقافت ہے، اور وہ عام طور پہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ جو بہت زیادہ امیر ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا سا دور ہمیں محسوس ہوتا ہے اس چیز سے، اپنی ہیریٹیج سے. تو ہم اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یوتھ کو انگیج کریں یہاں، اور یوتھ کو انگیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو جیسے فیوژن بھی یہاں ہم کریں فوک کے ساتھ، تاکہ ینگ لوگ یہاں آئیں اور وہ ہمارے ساتھ انگیج کریں. جب وہ ہمارے ساتھ انگیج کریں گے تو پھر ہم انہیں بتا سکیں گے کہ بھئی اپنی ثقافت اور اپنے کلچر اور اپنی شناخت کی کتنی اہمیت ہے. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہم کنیکٹ جب نہیں کر پاتے، تو جب ایک صاحب آ ہی نہیں رہے آپ کے پاس تو آپ ان کو تقریر کیا سنائیں گے یا ان کو کیا آپ بتائیں گے کہ جی ایسے ہے ویسے نہیں ہے. تو ایک تو ہمارا یوتھ انگیجمنٹ کا بڑا ہم اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور بہت اس پہ اقدامات اس طرح کے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کی جو انٹرٹینمنٹ اور ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوں، جیسے ہمارا فوڈ کورٹ اس طرح کا ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ اچھی کوالٹی کا فوڈ ہو اور اس میں آپ کہہ لیں کہ ہر چیز آرگینک استعمال ہو، بلکہ وہ ٹیسٹی بھی ہو تاکہ یہاں ہر عمر کا بندہ آئے، بچے بھی آئیں، نوجوان بھی آئیں. اور ظاہر ہے بڑے بوڑھے تو آئیں ہی، وہ تو ہم چاہتے ہی ہیں، لیکن نوجوانوں کا ہمیں لگتا ہے کیونکہ وہ انہوں نے آگے پھر اس کلچر کی باغ ڈور کو پکڑنا ہے، اپنی ہیریٹیج کو اون کرنا ہے. تو جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہم ایک تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم انگیج کریں. دوسرا جو ہم یہ چاہتے ہیں نا، ہم یہاں مستقل طور پہ ایسے اسٹرکچرز بنانا چاہتے ہیں جہاں کے آرٹیزنز جو ہیں سارا سال یہاں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آرٹیزن سارا سال یہاں موجود رہے، اور وہ بہت اچھے ڈیزائنڈ ان کا ایریا ہو جہاں کے لوگ آ سکیں، وہ وہیں کام بھی کر رہے ہیں، وہیں ان کے پروڈکٹس بھی ڈسپلیڈ ہیں، اور وہ سارا سال جو ہے نا یہاں وہ رہنا چاہیے. اور تاکہ یہ میلہ جو ہے اس میں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ساری ویرائٹی اور آ جائے گی، لیکن سارا سال بھی یہاں کچھ نہ کچھ پریزنس ان کی ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ کھانا بھی پاکستان کی جتنی کوزین ہے پورے پاکستان کی، وہ ہم چاہیں گے کہ یہاں وہ اوتھینٹک سرٹیفائڈ جو کوزین ہے پاکستان کی وہ یہاں ملے لوگوں کو، وہ آ کے یہاں آرڈر کر سکیں اس کو. تو یہ ہمارے جو ہیں بیسک 2-3 چیزیں. تو شہزاد میرے خیال میں اسلام آباد کے لوگوں کو ایک مستقل ٹریٹ مل جائے گی، ایک میلہ، ایک کلچرل ایکٹیویٹی ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی چیز ہو گئی ہے. نہ صرف روایتی کھانے کو ملیں گے بلکہ آرگینک کھانے ملیں گے، اور اس میں ظاہری بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کوالٹی پہ یہاں کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ جو ثقافت ہے اس میں بہت کوالٹی کا بہت زور تھا. جو ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ تو اگر جیسے گھی ٹھیک نہیں ہے، دیسی نہیں ہے، تو وہ تو کھاتے ہی نہیں تھے. تو ہم وہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو صحیح لے کے آئیں گے کہ یہاں بالکل صحیح چیز ہے. ہم نے تھوڑا وزٹ بھی کیا اور دیکھا ہے اس میں سدرا آپ بھی سارا ہم نے پیویلین دیکھے اور سارے معاملات جو یہاں پہ چل رہے ہیں جس طریقے سے یہ آرٹیزن بیٹھے کام کر رہے ہیں اور سارے. لیکن ایک چیز ہم نے مسنگ پائی یہاں پہ، وہ یہ کہ جو ہمارے ثقافتی کھیل ہیں، جو لوکل گلی ڈنڈا ہے، وہ گیمز کا کوئی ادھر آپ نے کوئی ڈسپلے نہیں کیا.
جو ثقافتی ہمارے روایتی گیمز. تو اس حوالے سے کیا آپ کا وہ کرونا اس میں آڑے آیا یا کہ کرونا تو جی دیکھیں، ہم کرونا کو تو میں ہم ایسے لیتے ہیں کہ اب کرونا تو رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو تھریٹ ہے کرونا کی وہ تو کچھ عرصے تک رہے گی. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ کرونا کے ساتھ اب جینا سیکھنا ہے. ہمیں SOPs کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے اور وہ ہم اس پہ کوئی سلپ نہیں افورڈ کر سکتے کہ جی آپ نے احتیاط نہیں کی اور آپ کو کرونا ہوگا. یہ تو بہت افسوس کی بات ہوگی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ کھیلوں کے حوالے سے واقعی میرے خیال میں ان کا بھی یہاں ڈسپلے بالکل ہونا چاہیے. لیکن صرف ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کھیلوں میں ہم آگہی یا اویئرنیس تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ کھیلوں میں ظاہر ہے آپ کو زیادہ جگہ چاہیے ہوتی تو پھر وہ شاید صحیح طرح سے مزہ نہیں آ پاتا کہ اب وہ ہم کہ جو ہے وہ لوگ کھیل نہیں رہے یا وہ ایسے نظر نہیں آ رہا کہ بھئی کیا ہے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم کم از کم ان کھیلوں کا یہاں تذکرہ کر سکتے ہیں، ان کی کوئی جو کھیلنے کی چیزیں ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں اور کوئی ویڈیو بھی بنا اور سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہماری جو ٹریڈیشنز ختم ہوتی جا رہی ہیں، جس طرح آپ ڈائنگ ٹریڈیشنز کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، اس طرح کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہیں جن کا اب ختم ہوتا جا رہا ہے، لائک اسٹوری ٹیلنگ اور اس ٹائپ کی چیزیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ہونی چاہیے یہاں پر. بالکل جی. ہم یہاں اصل میں اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ابھی جیسے ایک یہ چیز ہوئی ہے تھوڑا سا اس میں ہم نے چیزیں کی ہیں، اب ہم اس کو مزید ظاہر ہے کوشش کریں گے کہ نکھاریں اس میں زیادہ اور چیزیں آئیں، اور ہم جو صوبے ہیں ان کو بھی مشورہ دیں گے کہ بھئی آپ یہ چیزیں ہیں ان کو بھی آپ غور کریں، ان کو بھی لے کے آئیں، اور پھر ظاہر ہے اسی حساب سے انشاءاللہ اور بہتری کیوں رکھیے گا. ہم نے فیل کی اس طرح یہاں پہ کہ یہاں پہ کوئی ایسا بھی ہے، شاید اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ہمیں زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ کیا اس میں جو بھی ہے ہمیں کھل کے بتائیں کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے جو ہمارے سینئر گلوکار جن کو سمجھا جاتا ہے، لوک گلوکار یا لوک فنکار، وہ یہاں پہ نہیں آتے. اس وجہ سے لوگوں میں کم ہے. مطلب اگر وہ پرائیویٹ کنسرٹس وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ بڑے مہنگے ٹکٹس لے کے اور وہ اسپانسر جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے مہنگے ٹکٹ بیچ کے تو ان کا پروگرام کرتے ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں. تو کیا لوگ ایسا مینیج نہیں کر سکتا کہ ان کو بھی یہاں پہ کسی ایک نائٹ میں بلایا جائے تاکہ اور زیادہ اٹریکشن ہو؟ تو اگر اس میں کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی آپ بتائیں کہ فائنینشیل معاملات ہیں، کوئی اور معاملات ہیں، تو اس کو مینیج تو کیا جا سکتا ہے. بالکل جی. اصل میں لوک میلہ کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا زیادہ ٹکٹ نہ رکھیں، ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ بہت ایلیٹسٹ نہ کر دیں کہ اس میں ایسا ہو کہ جی صرف جو ہے وہ عمرہ ہی تشریف لا رہے ہیں اور باقی لوگ اس میں نہ آ سکیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، عام لوگوں کی ریچ میں، عام لوگوں کی ریچ میں رہے. فیملیز آتی ہیں تو یہ کہ آپ کے اسپاؤز ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو وہ سب آ سکیں. بالکل جی. بچوں کا تو 50 روپے ٹکٹ ہے تاکہ سب آ سکیں. لیکن ایک تو یہ مسئلہ ظاہر ہے، اور فائنینشیل مسئلے تو جی آئی تھنک ہمیشہ ہی رہتے ہیں. لیکن ہم وہ ایکسکیوز دینے کے بجائے میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم طریقے نکالیں کہ ہمارے فائنینسز بہتر ہوں. اور میں ایک بات ضرور یہاں کہنا چاہوں گا، ہمیں اس بات پہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ حکومت ہر کسی کو ہر وقت کھلا نہیں سکتی. ہمیں خود ہم اب ایک اٹانومس باڈی ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی جو آمدن ہے اس کے ذرائع تلاش کریں. ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح کم سے کم بوجھ بنے حکومت پہ، بلکہ ہم ان کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں، بجائے کہ ہم ہر وقت کھڑے ہو جائیں جی آجا جو پیسے دے دیں، جی خدا کے واسطے اللہ کے واسطے پیسے دے دیں. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اسی کے جو آپ کہہ لیں جو ہم پروجیکٹس کی جو میں نے آپ سے بات کی پہلے، ان کا ایک بہت اہم جو اس کا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جیسے یہاں جب ہم اوتھینٹک کوزین لے کے آئیں گے تو ہمیں اس سے بھی وہ اچھا بھی ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی کچھ آمدنی ہوگی، تاکہ ہم وہ آمدنی پھر آرٹیزنس پہ، آرٹ پہ، کلچر پہ، ہیریٹیج پہ اور اس انسٹیٹیوٹ پہ لگا سکیں. ایک بڑی اور بات بھی ہے جس کو ہمیں مطلب سوچنا چاہیے، جس پہ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے حکومتوں میں بیٹھے لوگ بھی ہیں، کہ کلچر نگلیکٹ کرنے والا شعبہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں سیاحت اور ٹورزم کو فروغ، آپ ہمارے اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں کہ اس کی جو معاشی طور پہ جو اس کا اسٹرانگ ہونا یا اس کا جو ہے یا مین آپ اس میں یوز کر لیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تاج محل کی وہ جو ہے پیسے جو اس کی ارننگ ہوتی ہے، اور دوسرا ان کی فلم انڈسٹری کے جو پیسے ہوتے ہیں، ان کی معیشت میں بہت زیادہ بڑا رول ہے. تو ہمارے یہاں بہت پیارے پیارے مقامات بھی ہیں، بہت پیارا ہمارا ورثہ بھی ہے، لیکن ہم لوگ اس طرف ابھی عمران خان وزیر اعظم عمران خان نے جو تھوڑا سا انیشیٹوز لیے ہیں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے، کرتارپور راہداری کو جو اوپن کیا گیا کے لیے، تو اگر یہ پہلے سوچا جاتا، آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو حکمران ہیں وہ بھی اسی طرح سوچتے تو شاید آج ہم بھی کہیں بہت آگے کھڑے ہوتے.
جی بدقسمتی سے اصل میں واقعی یہ سوچ پہلے نہیں آئی، اور میں اس بات پہ بھی بہت اپریشیٹو ہوں کہ اس حکومت نے کم از کم یہ انیشیٹو لیے ہیں، انہوں نے ذرا ان چیزوں کو سینٹرل وہ لے کے آئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اب ہمارا جو اس انسٹیٹیوٹ کا جو مینڈیٹ ہے اس میں ہمیں مثلاً کلچرل انڈسٹریز ہمیں اس کا سوچنا ہے، انہیں اسٹیبلش کرنا ہے. اب دنیا بھر میں جو کلچرل انڈسٹری ہے وہ تو ٹریلینز آف ڈالرز آپ جو ہے وہ آمدن اس سے لے سکتے ہیں، اور وہ ایک بہت فعال قسم کی چیز ہے. کلچر میں اچھا ایک اور بات ہے کہ جو ہمارا خیال ہے کہ کلچر، ٹورزم، آرکیولوجی، یہ سارے اصل میں جو کلچرل اسپیشلسٹ ہیں نا یہ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے. کیونکہ دیکھیے اب ایک جو فرض کریں ایک ٹورسٹ آتا ہے اس کو آپ نے صرف ایک بالکل بنیادی طور پہ صرف ایک تاریخ نہیں بتا دینی، آپ نے وہ پوری کہانی اس کو بتانی ہے. مثلا اجرک جو ہے وہ کیسے بنتی ہے تو وہ ایک پوری کہانی ہے، اور وہ اتنے ہزار سال سے کیسے بن رہی ہے. یہ جب آپ پورا قصہ بیان کریں گے اور اس کو ذرا آرٹسٹکلی بیان کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو اصل میں کلچرل جو اسپیشلائزیشن ہے اس کے ساتھ آرٹسٹک ایبلٹی اور جو کمیونیکیشن کی جو ایبلٹی ہے وہ جب یکجا ہوگی تو پھر ہی آپ کے میوزیمز بھی اس طرح کے ہوں گے کہ وہ اٹریکٹیو ہوں، تاکہ ٹورسٹ جب آئیں تو ان کو ایک بہت ہی فلفلنگ جو ہے ایکسپیرینس ملے. یہ آپ دیکھیں کہ جو طلحہ علی خان صاحب نے جو باتیں کی اس سے تو ہمیں اب ان کے لائف سٹائل پہ بھی ایک پروگرام کرنا پڑے گا. جو ماشاءاللہ ان کا جو لائف سٹائل ہے یہ بھی ایک ڈفرینٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم کیونکہ جس کلچر کے جب ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں کلچر کے اور بیٹ کور کرتے رہے ہیں تو اس پہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے. مثلا ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے شاید کہ جو ایک موہنجو دڑو ہے یا ٹیکسلا ہے یا وہ ہماری وہ جو پرانی وہ جو عمارتیں ہیں یا وہ پرانی وہی تہذیب ہے جو اس وقت پریزنٹ ہے، ہم اس کو کلچر نہیں سمجھتے. حالانکہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جینز بھی ہمارا کلچر بن چکی ہے، ایک اسپیس بن چکی ہے اس کی. تو اس پہ ایک بڑی بات کریں گے، لیکن آج ہم فوکس رکھتے ہیں لوگوں کے لائف سٹائل کے بارے میں جو ہمارے لوگ فنکار ہیں، جو موسیقار ہیں، ہمارے جہاں پر کرافٹ پرسن آئے ہوئے ہیں تو ان کے لائف سٹائل کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو آپ طلحہ کچھ تھوڑی سی ہائی لائٹس بتائیے گا کہ جو ڈفرینٹ پیویلینز ہم نے دیکھے ہیں، پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا، تو ان میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے دکھائی ہیں اسلام آباد کے لوگوں کو؟ اس میں جی ایک تو ظاہر ہے ان کے فن پارے ہیں، وہ ہینڈی کرافٹس ہیں جو وہ ہاتھ سے انہوں نے تیار کی ہوئی. دیکھیں پوری دنیا میں جو ہینڈ کرافٹڈ چیز ہے کہ جی یہ ہاتھ سے ہینڈ میڈ ہے. رولز رائس کے ایڈ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی جو ہم نے جو سیٹس بنائی ہوئی ہیں یہ ہینڈ سے اسٹچ ہوئی ہیں اور مینولی اسٹچ ہوئی ہیں. تو یہ تو دنیا بھر میں یہ تو ایک بہت بڑی اور بہت ہی مہنگی چیز ہوتی ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو. یہاں جو ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ 400 کا بھی بہت مہنگا ہے، 200 کا دو، مفت دو، 3 دے دو. تو یہ جو ہے نا ہمیں یہ بارگیننگ جو ہے یہ وہ والی بات ہے کہ ہم کسی بڑے اسٹور میں جائیں تو بارگیننگ نہیں کرتے، لیکن جو بچہ بیچارہ پن بیچ رہا ہوتا ہے نا، ہیئر پن اور ماچس، اسے کہتے ہیں اتنا زیادہ 60 روپے کا نہیں ہے یہ 30 روپے کا. تو مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا سا اپنے رویے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کے پاس سارے رنگ ہیں وہ جو آپ سے پہلے ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وہ مانگ رہے ہیں وہ ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے. تو ہمیں میرے خیال میں اس کو ہینڈ میڈ یا ہینڈ کرافٹڈ باقاعدہ سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوتا ہے. اگر آپ کہیں یورپ میں کہیں جا کے لیں چیز تو اس پہ باقاعدہ لکھا ہوگا کہ یہ ہینڈ میڈ. تو یہاں یہ ساری انہوں نے خود چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور میرے خیال میں بہت زیادہ کمال ہے کہ پورے پاکستان سے آپ کو ہر جگہ جانا نہیں پڑے گا. بالکل ایسی بات ہے سر. میں خود کیونکہ اسلام آباد راولپنڈی کی رہنے والی ہوں اور میں بھی پورا سال میری فیملی میلے کا انتظار کرتی ہے. ایک تو ہمیں اوتھینٹک سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی ملے گی، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو جو بلو پوٹری ہے وہ کہیں پر بھی میرا نہیں خیال میں نے کہیں اسلام آباد راولپنڈی میں دیکھی ہے. آپ لوگوں کے لوک ورثہ کی میوزیم شاپ میں کہیں ڈسپلے ہوتی ہے، لیکن وہ بلو پوٹری جو اسی وقت پینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے. اور سب سے زیادہ یہ ایمبرائڈریز ہیں جو ایپلک ورک ہے اور یہ جو کشمیری کڑھائیاں یہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں. تو اس کے لیے بھی لوگ انتظار کرتے ہیں میلے کا کہ میلہ آئے گا سال کے بعد تو یہ چیزیں لے کر آئیں گے ہم لوگ. میں جی ہاں اصل میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں ایک بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے علاقوں کی جو مختلف چیزیں ہیں اور وہ انہوں علاقوں میں ہی بنتی ہیں. اب ایک بہت اہم بات ہے اور وہ ہے ہمارے سروائیول سے جڑی ہوئی. وہ یہ ہے کہ اب دنیا میں پہلے انڈسٹریل ریولوشن آ گئی، ہماری جسے کہتے ہیں نا بس نکل گئی، کمپیوٹر ایج باقی سارا کچھ جو ہے، تو ہم اس طرح میکنائز نہیں ہو سکے، آٹومیٹ نہیں کر سکے، تو وہ ہماری ساری بسیں نکل گئیں.
اب دنیا کی جو پورا ایک جو ہے نا وہ جو میرے جو دوست بھی ہیں اور ٹیکنیکل کنسلٹنٹ بھی ہیں یہاں نعیم صافی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹرمینالوجی جو میں یوز کر رہا ہوں کہ جی وہ جو ٹرین ہے نا دنیا کی وہ گھوم کے اب آ رہی ہے واپس جہاں ہم پہلے ہی کھڑے تھے، کیونکہ ہم آگے نہیں گئے نا، انڈسٹریل ریولوشن اس طرح نہیں ہوئی، تو اب جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ اب ٹرین دنیا کی آ رہی ہے، دیسی گھی پہ واپس آ رہی ہے، چپل پہ جو ہینڈ میڈ چپل ہے، خان چپل، جو بھی چپل، ان کے سب پہ اب ٹرین وہ واپس آ رہی ہے۔ تو اب اگر یہ ہماری ٹرین مس ہو گئی نا اور ہم نے ٹکٹ بھی نہ لے سکے اس کا، تو پھر یہ اب ہمارے لیے یہ آخری موقع ہے، تو ہم یہ اب ثقافت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس میں ایک ہم نے کچھ دن پہلے میں نے ایک دیکھ رہا تھا پروگرام، تو اس میں جنید جمشید نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو اس وقت میرے ساتھ تھوڑی سی وہ پرابلم تھی کہ فنانس اتنا زیادہ چاہیے تھا اور میں کیونکہ سنگنگ چھوڑ چکا تھا، تو کہتا ہے جب ہم نے شروع کیا تو ایک اسٹیپ لیا، دوسرا اسٹیپ لیا، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں نا ایک چیز ہمارے ذہن میں آئی کہ کیوں نا ہم کھڑیاں خرید کے خود کپڑا بنائیں۔ کہتا ہے اس کے بعد پھر ہم گئے تو کھڑیاں ہم نے وہ آکشن میں لی، جس طرح وہ پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے وہ ساری پھینکی ہوئی تھی، کہتا ہم نے دوبارہ کیا، ہم نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا، ایک تو ہمیں وہ سستا پڑا، اوپر سے ہمارا وہ بزنس میں بہت زیادہ لائک کیا گیا کہ وہ ایسا کپڑا تھا جو ایک بار پہن لیتا کھڈی والا وہ پھر دوسرا جو ہے نا وہ اس میں نہیں۔ تو آپ کی بات کو میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ اب وہ جو ٹرین ہے وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ریس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید پیچھے رہ جائیں، تو وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے والے ہیں وہ آپ کے قریب آ رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ آپ آگے جا رہے ہیں، تو ہم اب وہ اسی اسٹیج پہ ہم کلچر میں اور اس چیزوں میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ہیریٹیج بہت رچ ہے سدرا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ سدرا اب بہت باتیں ہو چکی ہیں، لوگ میرے لیے جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے، جس طرح آپ کے لیے بلو پوئٹری تھی باقی چیزیں تھی، تو کلچر کڑھائی والی بھی ذکر کر دیا آپ نے، شالوں کا بھی ذکر، تو میرے لیے ڈھول کی تھاپ ہے اور وہ باہر شروع ہو گئی ہے اور آئی کانٹ ویٹ کہ میں اب میرے خیال میں ہم لوگ اب لوک میلے کا وزٹ کرتے ہیں، لائف اسٹائل کے بارے میں بات تو کی ہم نے، اب اس کی جھلکیاں بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو چلیے ویورز لوک میلہ کا وزٹ کرتے ہیں۔ کچھ ساڑیاں کچھ پیلیاں کچھ پین شکارے والیاں
ہم نے تو اس میلے میں بہت انجوائے کیا. تو شہزاد آپ کے کیا تاثرات ہیں میلے کے حوالے سے؟ جی سدرا، مسئلہ یہ ہے کہ جو کرونا کے دنوں میں جڑواں شہروں کے لوگوں کے پاس کوئی کلچرل ایکٹیویٹی نہیں تھی اور ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، اور ہمیں اس بات پہ بھی ایک فیل ہو رہا تھا کہ شاید یہاں پہ پروگرام کرنا صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. لیکن جس طرح انہوں نے SOPs کے ساتھ اس میلے کا انعقاد کیا اور جس طرح یہاں پہ کلچرل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لوگ فنکار یہاں پرفارم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرون کے ساتھ سپرے ہو رہا ہے، آپ کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی پرفیکٹ ہیں. اور یقیناً جس طرح ہم نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ کے ساتھ بات کی کہ اس میں شہر کی انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ انہوں نے یہاں پہ انتظامات جو کیے ہیں اور خاص طور پہ یہاں پہ ہمیں آج کے دن میں ہم نے جو دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے روایتی کھانوں کے سٹالز دیکھے، یہاں پہ ہم نے ہنرمندوں کے سٹال دیکھے اور لوگ فنکار جو ہیں، لوگ گلوکار جو ہیں، ان کا تو انہوں نے تو ایک سما باندھا ہوا ہے. ہمارے لیے بالکل وہ اپنی پرفارمنس جس طریقے سے دکھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، بہت ہی آئی کیچنگ قسم کے ویوز ہیں. میرے خیال میں شہزاد اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو پورے پاکستان کے علاوہ گلگت بلتستان اور AJK کے لوگوں، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کا لائف سٹائل دیکھنے کو مل رہا ہے ایک جگہ پہ. بالکل. اور ہم نے بہت انجوائے کیا اور لائف سٹائل پروگرام کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک لوگوں کو ایک نئی ایک سٹائل میں یہاں پہ روپ میں دیکھا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اب میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں اس طرح کے مزید پروگرامز ابھی اور لے کر آئیں گے اپنے ویورز کے لیے. اس ایک پروگرام کے بعد کچھ چھوٹے شارٹ کلپس بھی اپنے ویورز کے لیے ضرور بنائیں گے. اور یہاں پہ جو چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان کے فوڈ جو گلگت جا کر ہی آپ کو کھانے کو ملتے ہیں وہ بھی یہاں پر دیکھیں. کشمیر کی چیزیں جو نہیں ملتی یہاں پر کبھی بھی وہ دیکھیں. ہماری ٹریڈیشنل ڈائنگ آرٹ اور کرافٹ دیکھیں. میرے خیال میں ہمارے ویورز کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ویورز اس طرح کے مزید پروگرامز لے کر آپ کے لیے آئیں گے. اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.